वस्सलातु लिअहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वस्सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकतें जितनी भी हैं सारी दुनिया क़यामत तक आपके फ़ज़ाइल, आपके महासिन, आपकी बरक़ात, आपके समरात बयान करती रहेगी। कलम भी चलता रहेगा, ज़ुबान भी चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि मेरे हुज़ूर ख़ातिमुन नबीयीन, वो ख़त्म रसूल मौला कुल के जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, जब वो तशरीफ़ लाए तो उनकी आमद से बरकतों और रहमतों में एक सआदत हमें एक ऐसी मिली कि वो जिन्नात जो ऊपर से जाके खबरें लाते थे आसमानों से छुप कर, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए और उनके ऊपर आग के शोले बरसते हैं अब भी अगर वो जाएं तो, और उनके ऊपर आग की बारिश बरसती है अगर वो जाएं तो। हुजूर की तशरीफ आवरी में एक सआदत और मिली, वो ये मिली कि हमें जादू का तोड़ मिला, बंदिशों का तोड़ मिला, दुश्मनों का तोड़ मिला, हासदों का तोड़ मिला, और दरूद की शक्ल में, वज़ाइफ की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, तस्बीहात की शक्ल में मुश्किलात का हल मिला मेरे हुजूर की तशरीफ आवरी। आज हम वो सारे अमल बैठ के करेंगे, कल भी इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल में भी वो अमल किए जाएंगे। एक हैरत अंगेज दुनिया मिली मेरे हुजूर की तशरीफ आवरी। हुजूर की बेइज्जत में बरकतों के बख्त के, बरकतों के बख्त के, बरकतों के बख्त के, सारे कहें बरकतों के बख्त के दरवाजे खुले, कुफ्र के जुल्मत के दरवाजे बंद हुए, बदनसीबी और लानत के दरवाजे बंद हुए। रहमत, बरकत, क्यों? खुद रहमत लिल आलमीन है। रहमत के बरकत के दरवाजे खुले और क़यामत तक खुलेंगे, और क़यामत तक ये सादतें, बरकतें मिलती रहेंगी, और क़यामत तक ये नेमतें मिलती रहेंगी। एक जिंदगी में, अपनी जिंदगी में एक चीज शामिल करें, वह है दरूद पाक। अपनी जिंदगी में शामिल करें, थोड़ा या ज्यादा लाजिम शामिल करें। दरूद पाक हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारा दिल वीरान है, हमारी तबीयत उदास है, हमारे अंदर एक ऐसी प्यास है जो सिर्फ दरूद बुझा सकता है। वो मशरूब नहीं बुझा सकते, वो पानी नहीं बुझा सकता। एक खास प्यास है जो सिर्फ दिल के अंदर है, मन के अंदर है, वो सिर्फ दरूद बुझा सकता है। उस प्यास को बुझाने के लिए दरूद पाक को एक तस्बीह कम अज कम सुबह शाम पढ़े। अल्लाह ने ऐसे बंदे भी दिए हैं जो 1.25 लाख दफा रोजाना पढ़ते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो 70,000 दफा रोज दरूद पढ़ते हैं, आज भी हैं। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदियां हैं जो 70,000 दफा रोज दरूद पढ़ते हैं। अपनी जिंदगी में दरूद पाक पढ़ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और फैसला कर लें कि हमने दरूद पाक आज के बाद नहीं छोड़ना। फरमाया कि जो मुझ पर दरूद भेजता है क़यामत के दिन पुल सरात के अंधेरे में नूर होगा। सबके लिए अंधेरा, दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए नूर होगा। और जो चाहे कि उसके अमाल बहुत बड़ी तराजू में हो, बड़ी तराजू में उसके अमाल तुलें, जो चाहे उसको चाहिए मुझ पर कसरत से दरूद भेजे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और ये जो दरूद है ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ये आप अपनी हर अत्तहियात में पढ़ते हैं दरूद इब्राहिमी के नाम पे। हर अत्तहियात में, हर नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक रिवायत है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, दूसरी रिवायत है। दोनों तरह दुरुस्त है, आप अपनी हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो फरमाया कि जो चाहता है कि पुल सरात के अंधेरे में नूर हो, और जो चाहता है कि उसके अमाल बहुत बड़ी तराजू में तुले, वो मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करे। और एक हदीस मुबारक में है, अनस नकल फरमाते हैं, सबसे ज्यादा निजात वाला क़यामत के दिन
غموں کا دن، مشکلوں کا دن، پریشانیوں کا حول لکھا ہے، اور اس کے مقامات سے وہ شخص نجات پائے گا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا۔ ایک درویش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھ رہے تھے، میرے حضور کی نعت لکھ رہے تھے، تو حضور کی نعت لکھتے لکھتے 3 مصرے لکھے، 3 لائنیں لکھیں، چوتھی لائن لکھیں تو وہ نعت پوری ہو جائے۔ پریشان ہیں، دل بند، زبان بند، ہر چیز بند ہو گئی، تو حضور نے خود خواب میں آ کے فرمایا یہ پڑھ۔ وہ کیا تھا؟ میرے ساتھ پڑھیں جذبوں کے ساتھ، بلغ اللہ کے کامانے شفاعت حسنات جمیع صلو آپ نے فرمایا، اور یہ شیخ الحدیث نے لکھا ہے، اور میں اپنے سامنے ان کی کتاب فضائل درود شریف رکھ کے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا پڑھ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہاں، آج ہم حضور کے گھرانے کے وسیلے سے دعا کریں گے، ایک روایت بیان کروں گا۔ آج کے پیکج میں اللہ مجھے، آپ کو اور نسلوں کو حج بیت اللہ کی زیارتیں کروائیں، وہ پیکج ہیں۔ آج کل کے علیحدہ ہیں، آج کے علیحدہ ہیں۔ اور فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے۔ اور آپ نے فرمایا 3 شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا جو میری سنتوں کو زندہ کرے، تیسرا جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ اس حدیث کو سن کے آپ کے دل میں ایک بات آئی ہے، اور آئے گی، اور آنی چاہیے، کہ تسبیح خانہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا۔ قرضہ ہے، اچھا یہ دعا پڑھ لو، مرض ہے یہ عمل کر لو، پریشانی ہے یہ ٹوٹکا کر لو، بیماری کے لیے دوا کر لو، صحت کے لیے علاج کر لو، یہ چیز آزما لو۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 3 لوگ ہوں گے، میں تسبیح خانے کے پیغام پہنچانے والوں کو مبارک دے گا ہوں، انشاءاللہ آپ عرش کے سائے کے نیچے ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں تسبیح خانے کے پیغام میں شامل ہیں۔ یہ تینوں چیزیں، سب سے پہلی چیز جو لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرے گا، سرکار نے فرمایا جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹائے گا۔ میری اولاد نہیں ہے، میرا رزق نہیں، میری صحت نہیں، کالی چیزوں کا مجھ پہ اثر ہے، کالے جادو کا مجھ پہ اثر ہے، یا گھریلو زندگی تنگ ہے، صحت تندرستی نہیں، سکھ سکون نہیں۔ اچھا، میں نے ابکری کا یہ وظیفہ سنا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ میں نے ابکری کا یہ ٹوٹکا سنا تھا، آپ بھی کر لیں، بن گیا۔ اور جو اخلاص والا ہے وہ اپنی ان چیزوں کو بیچتا نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں لیتا۔ جس کے اندر جذبہ ہے، ہاں، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ہٹاتا ہے۔ بھئی یہ پنکھے چلا دو، صبح آیا ہوں پنکھے چل رہے تھے، مجمع نہیں تھا، اب مجمع پنکھے نہیں چل رہے، اللہ اکبر۔ صبح آیا ہوں چند لوگ بیٹھے تھے، پنکھے چل رہے ہیں، میں کہ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہہ رہے بس وہ غلطی ہو گئی، اب مجمع پنکھے نہیں چل رہے۔ آپ کیا خیال ہے، ابکری کا ہر فرد کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا؟ کوئی بیماریوں میں، کوئی تکلیفوں میں، کوئی گھریلو الجھنوں میں، کوئی ناکامیوں میں، کوئی پریشانیوں میں، کوئی حادثات میں، کوئی واقعات میں، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولو، اللہ آپ کو عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں سرکار کا فرمان پڑھ رہا ہوں،
मैं हदीस मुबारक पढ़ रहा हूं, पर मैं 3 अफराद होंगे, 3 अफराद होंगे। एक और रिवायत में 7 अफराद हैं, इस रिवायत में 3 अफराद हैं। 3 अफराद होंगे जो अर्श के साए के नीचे होंगे। एक वो होगा जो मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर करेगा, और दूसरा कौन होगा जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा। मेरे हुजूर की सुन्नतों में यह भी सुन्नत है कि हुजूर की मसनून दुआओं को आम करना उस सुन्नत में शामिल है। जैसे मिसवाक सुन्नत, हुजूर के चेहरा बनाना सुन्नत, सुन्नत के मुताबिक शादी गम सुन्नत, हुजूर की सुन्नतों को फैलाना दुआओं की शक्ल में, वजीफों की शक्ल में, अमाल की शक्ल में। कितने लोग मुझे मिले जिनको हुजूर की दुआएं याद हो गई कि फलां दुआ का ये फायदा, फलां दुआ का ये नफा। आप सुन्नतें फैलाने वाले हैं, और मैं अब क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा इंशाअल्लाह। और तीसरा वादा यह है कि जो दरूद पाक पढ़ने वाला होगा, कसरत से दरूद मेरे हुजूर पे भेजने वाला होगा, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे। ये तीनों चीजें अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाने का पैगाम है। मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर करना तस्बीह खाने का पैगाम, मेरे आका की सुन्नतों को जिंदा करना तस्बीह खाने का पैगाम और मिशन और मंजिल और राह। और तीसरी चीज कसरत से दरूद पाक पढ़ना, यह भी तस्बीह खाने का मिशन भी है, मंजिल भी है और पैगाम भी है। और पूरी दुनिया में जितने भी अल्लाह की बंदियां और बंदे बैठे हैं, आपको मुबारक देता हूं और उसकी शान करीमी से तवक्को रखता हूं कि इस हदीस के मुबारक इंशाअल्लाह आप अर्श के साए के नीचे होंगे, जहां लोग दर बदर होंगे। तांबे की जमीन सूरज सवा नेजे पे चंद फुट पे सूरज होगा, 4-5 फुट पे सूरज होगा, और उस वक्त जो अर्श के साए के नीचे होगा। अल्लाह अकबर। एक दफा मैंने एक वकील को देखा, कचहरी से आके उसके पास फाइल थी, उस फाइल से सर का साया करके जा रहा था। मुझे आज में मंजर याद है। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, तपती धूप में, कि ये तो धूप वो है कि सूरज लाखों मील दूर है। जब सूरज 6-7 फुट 5-4 फुट के फासले पे होगा, गर्मी क्या होगी। और उस वक्त उस गर्मी से बचाने के लिए सिर्फ अर्श का साया होगा, और 3 बंदों का अर्श का साया मिलेगा, और आप तीनों उन खुशखबरियों में शामिल हैं। मुसीबत ज़दा की मुसीबत हटाने वाले 1, मेरे आका की सुन्नतों को जिंदा करने वाले 2, और मेरे हुजूर पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले 3। ये आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो अपनी के पैगाम को लेके चल रहे, फैला रहे। गरज नहीं, तमा नहीं, लालच नहीं, पैसे नहीं, माल नहीं, शाबाश नहीं, वाह वाह नहीं, मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आप कितने खुशकिस्मत, आप कितने सादतमंद हैं, आप कितने सादतमंद हैं। एक और खुशखबरी सुनाऊं मैं आपको, लेकिन खुशखबरी सुनाने से पहले दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक दरूद पाक फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कोई हर रोज 100 बार मुझ पे दरूद भेजेगा, सिर्फ एक तस्वीर 100 बार मुझ पे दरूद भेजेगा, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करेंगे। 30 दुनिया की बाकी आखिरत, 30 दुनिया की बाकी आखिरत, जो सिर्फ एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ेगा, सिर्फ एक तस्बीह दरूद। कितने खुशकिस्मत हैं जो रोजाना सैकड़ों हजारों पढ़ते हैं, कितने खुशकिस्मत हैं जो एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ते हैं, जो हमारे तस्बीह खाने की तस्बीहात हैं। एक तस्बीह दरूद पाक की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, और एक पर तस्बीह इस्तिग़फ़ार की। अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करता है। कितनी? और फरमाया उसकी 30 दुनिया की, क्योंकि दुनिया थोड़ी है। मैं कहता हूं रोज 30 हाजतें पूरी हों, सुबह और 30 शाम, रोज 60 हाजतों की बंदा बनाए लिस्ट। अल्लाह रोटी चाहिए, घर चाहिए, रिस्क चाहिए, सेहत चाहिए, बरकत चाहिए, आफियत चाहिए, अता चाहिए, करम चाहिए, जूद चाहिए, सखा चाहिए, सवारी चाहिए, बेटे चाहिए, नेमतें चाहिए, रजा चाहिए। 60 हाजतों की रोज लिस्ट बनाए, 30 सुबह और 30 शाम। रब सच्चा, उसका वादा सच्चा, सच्चों ने पाया तो वो भी सच्चे। और बताऊं, दरूद पाक वाहिद वो इबादत है
جو بندہ دکھاوے کی نیت سے، ریاکاری کی نیت سے، شعبدے بازی کی نیت سے بھی کرے، کہتا ہے میرا اللہ قبول ہے، قبول ہے اللہ ہو۔ لیکن مومن ہمیشہ اخلاص سے اور مخلص ہو کے پڑھتا ہے، اور مومن ہمیشہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور اپنے حبیب کی محبت اور عشق میں ڈوب کے ڈوب کے ڈوب کے پڑھتا ہے۔ 100 حاجتیں پوری ہوں، 30 دنیا کی حاجت ہے، وہ دنیا کی حاجت لکھ لیں، اس میں آخرت میں لکھیں دنیا کی حاجت۔ روٹی چاہیے، روزی چاہیے، بیٹے چاہیے، بخت چاہیے، نصیب چاہیے، مقدر چاہیے، اولاد کی شادیاں چاہیے، ان کا عروج چاہیے، ان کی تونگری چاہیے، ان کو دنیا کی خوشخبریاں چاہیے، وقار چاہیے، جو بھی دل میں آئے لکھیں، پھر شام کو لکھیں۔ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، روز 7 حاجتیں پوری کرتے وقت لگے گا آپ کو، 30 حاجتیں پوری کرے وقت لگے گا صبح، اور 30 حاجتیں پوری کریں گے وقت لگے گا شام کو۔ اب ہم نقد بیٹھ کے نا ان 100 حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے اور پوری دنیا میں جتنا مجمع بیٹھا ہے، اگر ہم ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھیں گے تو ہزاروں نامعلوم لاکھوں بن جائے گا۔ اور آج اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ تو سچا، تیرا وعدہ سچا، ہم اس نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس جذبے سے پڑھ رہے ہیں کہ تو قبول فرمائے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 بار درود پاک پڑھا ہے، اور تینوں مسنون درود ہیں، اور تینوں درود حدیث سے مبارکہ سے ثابت ہیں۔ 3 دفعہ درود پڑھا ہے، کتنے لاکھوں ہزاروں پڑھا گیا ہوگا، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری 60 حاجتیں تو آج نقد ہمیں دے دے، ٹھیک ہے، 60 حاجتیں ہمیں نقد دے دے، چلو یا اللہ 30 تو ہے نا، وہ تو دے دے۔ اب دل میں 30 حاجتوں کی نیت کر لیں، وہ رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ بخت ہے، وہ برکت ہے، وہ سواری ہے، وہ عروج ہے، وہ گھر ہے، وہ جاب ہے، وہ نوکری ہے، وہ رزق کی برکت، صحت کی برکت، آنکھوں کی برکت، گردوں کی بیماریوں سے نجات، جگر، پٹھے، اعصاب، دل، دماغ، جوڑ، کمر، مہرے، ایڑیاں، پنڈلیاں، ان بیماریوں سے نجات، گھریلو الجھنیں، جھگڑے، لڑائیاں، بیماریاں، تکلیفوں سے نجات، بیٹی کا بخت، اولاد کا نصیب، مقدر، عروج اور کمال۔ ابھی میں 30 پورے نہیں کر سکا، میری گنتی ختم ہو گئی ہے، اے اللہ میری اس سے پہلے جو میں نے مانگا، اب مانگا، آئندہ مانگا، یہ سارا اکٹھا کر کے یا اللہ میں 60 حاجتیں کر رہا ہوں اور تیرا درود پڑھ رہا ہوں تیرے حبیب پہ۔ تو وعدہ تو نے کیا ہے، جو ایک تسبیح درود پڑھے گا، ایک تسبیح، اس کی 100 حاجتیں پوری کروں گا، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی۔ یا اللہ تو ایک بھی پوری کر لے تو ہمارا کام ہو جائے، تو 30 فرما رہا، ایک بھی پوری کر لے ہمارا کام ہو جائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں تسبیح خانے میں آنے والے اور تسبیح خانوں خانے کی پوری دنیا کی محفل میں شامل ہونے والے، کتنے نصیبوں والے خوش قسمت۔ ایک اور خوشخبری سناؤں آپ کو، ایک اور خبری سنو، اللہ اکبر، درود پاک پڑھیں۔ ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ جل شانہ نے قیامت میں سے ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو کہ ساری مخلوق کی بات سننے کی قوت رکھتا ہے، اللہ، فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا ہے ساری مخلوق ایک پل میں بولے، اپنی بولیاں بولے، اپنے جذبوں سے بولے، اپنی سوچوں سے بولے، اپنے گمان، خیال، طاقت، قوت سے بولے، اللہ پاک اس کو سب کی سننے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ قیامت تک حضور فرماتے ہیں میرے روزے پر متعین ہے۔ کس کے روزے پہ؟ کہاں متعین ہے؟ حضور کے روزے پہ۔ کب تک؟ کب تک متعین؟ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کھڑا ہے وہیں، اس کے متعین ہے۔ اور جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتے ہیں فلاں نے فلاں کا بیٹا آپ پر درود بھیجا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹے نے حضور آپ پہ درود بھیجا، آپ کا درود ہو گیا، آپ کے والد کا نام حضور نے سنا، آپ کا نام حضور نے سنا، شک ہے؟ محفل پر ختم کرتے ہیں، جس شک محفل میں شک ہو وہ ختم۔ حضور سچے، فرشتہ سچا، میرا آپ کا پیغام حضور کے روزے تک پہنچا،
صرف میرے آپ کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ والد کے نام کے ساتھ. واہ، ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا جو ساری دنیا کی مخلوق کی ساری بولیاں زبانیں جان. اور جب بندہ درود پڑھتا ہے فرشتہ حضور کے روضے پہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی فلاں بندہ، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا. اب آگے سنیں، فرمایا اللہ نے مجھ پہ ذمہ لے لیا ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے. اب یہ 10 دفعہ درود کیا ہے؟ آج یہ بھی بتا دوں، اللہ جل شانہ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے، 10 دفعہ برکتیں بھیجیں گے. ایک برکت کافی ہے نسلوں کی روٹی کے لیے، ایک رحمت کافی ہے ساری کائنات کو رنگنے کے لیے. اٹھ یار فرید تھی شاد ول مجھا کو نہ کر یاد ول اے جھونکا تھسن آباد ول. ایک نظر کافی ہے، ایک نظر کا. میں اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. اس کی تو ایک نظر کافی، اس کی تو ایک رحمت کافی، اس کی تو ایک برکت کافی ایک دفعہ پڑھنے پہ. اور جو ایک تسبیح پڑھے گا 100 دفعہ پڑھے گا اس پہ 1000 رحمتیں اور 1000 برکتیں. ایسے ہے نا؟ تو کیوں محروم ہے؟ کیوں محروم ہے؟ آج کے بعد درود چھوڑنے والی چیز ہے؟ ہاں، درود نہ چھوڑنا. ساری زندگی اربوں سال، کروڑوں سال، لاکھوں سال قبر کا ساتھ ہے، آنے والا ہے. قبر کا ساتھ ہے، آنے والا ہے، پر درود کبھی نہ چھوڑنا. درود نہ چھوڑنا. اور جو شخص درود پڑھتا ہے فرشتہ میرے حضور کو اس کا درود پہنچاتا ہے، میرے حضور کو اس کا درود پہنچاتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا درود بھی پہنچایا جائے. ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے. عرض کیا یا رسول اللہ 1/4 مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا اختیار ہے، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا حضور میں آدھا مقرر کر دوں؟ میری دعا کے جتنے اوقات ہیں اس میں آدھا وقت آپ پہ درود بھیجوں. آپ نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے، بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا 2/3 کر دوں؟ 2/3 کر دوں؟ میں تجھے اختیار ہے، بڑھا دے تو بہتر ہے. اب خود سوچو ایمان والوں سے میرے حضور درود کی کتنی توقع رکھتے ہیں. ذرا عشق کی بات ہے. وہ پوچھ رہے ہیں حضور فرما دیں اور بڑھا دو. پھر پوچھا فرمایا اور بڑھا دو. پھر پوچھا فرمایا اور بڑھا دو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اگر میں اپنے سارے وقت کو جو میں نے دعا کے لیے وقت مقرر کیا ہے درود کے لیے مقرر کر دوں تو پھر؟ اب جواب سنیں، جواب سنیں اور دلوں کو ٹھنڈا کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اور تسبیح خانے آنے کا خرچہ پورا کریں. خرچہ کرائے کا، آنے جانے کا. اور پوری دنیا والے تسبیح خانے کی پیغام کو سننے کے لیے جو جمع ہوئے بھاگ دوڑ کی، ان کا بھی خرچہ پورا ہو جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ غور سے سن. فرمایا تو اس صورت میں تو تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی، تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے. 2 باتیں فرمائیں. ایک میں دنیا ساری آ گئی، ربنا آتنا، تیرے سارے فکروں کی کفایت. وہ فکر روزی کا، روٹی کا، اولاد کا، صحت کا، وہ فکر دکان کا، فیکٹری کا، ملازمت کا، زراعت کا، وہ فکر آنے کا، جانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کسی دشمن کا، کوئی جادو کا فکر، کوئی ایسا حاسد میرے پیچھے پڑ گیا اس کا فکر، کوئی ایسا شر پسند ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اس نے برباد کرنا ہے، اس کے لیے ساری فکروں کی تیری کفایت ہوگی اور سارے گناہ معاف ہوں گے. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ چیز پھر چھوڑنے والی ہے. کیا ہمارا عشق یہی ہے کہ ہم 12 دن کملی والی کی محبت میں اور 10 دن اہل بیت کی محبت میں اور اس کے بعد پھر اپنی جذبات اور اپنی چاہتوں میں وقت گزاریں؟
کہ عاشق کا یہی مزاج ہوتا ہے؟ ہاں، تو پھر کیا فیصلہ کیا کہ درود پاک اپنی زندگی میں کتنا شامل کریں گے؟ بولیں بولیں۔ اچھا، ایک اور روایت پچھلی سنی، اس میں ایک اور اضافہ ہے بڑا طاقتور۔ فرمایا فرشتہ مقرر ہے، درود بھیجتا ہے، اور جس کا درود آتا ہے اس کی دنیا آخرت کے کاموں کی کفایت کی کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس بندے کا گواہ اور سفارشی بن، جو ماں بھی چھوڑ جائے، باپ بھی چھوڑ جائے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سب چھوڑ دے، ختم۔ اس لیے قیامت کے دن ایک ہستی ہوگی جو کہے گی امتی امتی امتی، کہاں ہے میری امت، کہاں ہے میری امت؟ جو درود پاک پڑھے گا، فرمایا میں اس کی دنیا اور آخرت کے کاموں کی کفایت کروں گا، اور قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا۔ کون چاہتا ہے کہ کملی والے مدینے والے قیامت کے دن اس کے گواہ اور سفارشی بنے؟ آج کے بعد اپنی زندگی میں درود شامل کریں، اپنی زندگی میں درود شامل کریں۔ آج کے کریں گے یا بھولیں گے؟ کریں گے، کبھی نہ بھولیں گے، کبھی نہ بھولیں گے، اور ہمیشہ پڑھیں گے۔ اب ایک درود پاک پڑھ رہے ہیں، ایک، اور حضرت علی اس کے راوی ہیں، اور فرمایا جو بندہ اہل البیت پہ، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، جو بندہ اہل البیت پہ درود پڑھے، اب ذرا وہ روایت سنیں، اور کمال روایت، اور اس روایت، اس درود کے وسیلے سے آج دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ سنیں، علامہ صحابی نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث، اور وہ بھی یہی نقل کرتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا درود بڑے پیمانے پر تولا جائے، کوئی اتنا بڑا پیمانہ ہو کہ ساری کائنات کے سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، ساری کائنات کے یہ اس میں آ جائیں، تب بھی پیمانہ چھوٹا ہو، چھوٹا ہو، چھوٹا ہو، ساری زمین، ساری کہکشائیں، سارے ستارے، سارے سیارے، پھر بھی چھوٹا ہے، ساری برف جمی ہوئی جو لاکھوں لاکھوں دنیا میں پڑی ہے وہ بھی آ جائے تب بھی چھوٹی، جو مخلوق چلی گئی ہے، جو ہے، جو آنے والی ہے، وہ بھی آ جائے، پیمانہ چھوٹا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس پیمانہ ہے، برتن ہے، وہ سانچہ ہے۔ جو بندہ یہ درود پڑھے گا، حضرت علی فرماتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے، اور ابو مسعود کا فرمان ہے، کہ اللہ پاک اس کو بڑے پیمانے پر تولے گا، اور فرمایا جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں پڑھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں پڑھے، اہل بیت پر درود بھیجو تو یوں پڑھے۔ ہائے ہائے، اہل بیت، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے داماد، نواسے نواسیاں، یہ اہل البیت ہیں، یہ اہل البیت ہیں۔ مجھے بنوری ٹاؤن کراچی کے ایک مفتی صاحب نے ایک بات بتائی، کہنے لگے حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں میں نے خود ان کے پاس بیٹھا تھا، سنا، اے اللہ میری کہیں کس عمل میں کمی ہو تو مجھے بتائیں، زندگی کی خبر نہیں، میری کس عمل میں کمی ہو تو مجھے بتائیں۔ اللہ میں دعا مانگتا رہا، تو کہا کہ ایک دفعہ مجھے اللہ نے عطا کیا، بتایا حب علی میں کمی ہے۔ تو کہا پھر اس کے بعد میں نے علی کی محبت میں نے بہت بڑی ہستی کی بات بتائی، میں مانگتا رہا کہ کہاں کمی ہے، اگر کہیں کمی ہے اللہ میری کسی عمل میں، نماز ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کوئی عمل ایسا ہے جہاں کمی ہے تو یا اللہ مجھے وہ کمی مجھے سجھا، وہ مجھے بتا، میں اس کمی کا ازالہ کروں۔ تو فرمایا اہل البیت کی محبت، حب علی، حب علی، حب علی، اس میں تو بس پھر اس کے بعد میں نے علی کی محبت میں
اہل البیت کی محبت میں محنت کرنا شروع کر دی، اس کمی کا ازالہ شروع کر دی. بڑی کام کی بات کہہ گیا ہوں. اس محبت کا اگر میرے اندر کمی ہے تو اس کا ازالہ کرو، اس کا ازالہ کرو. ہاں، میرے حضور کو اپنی آل سے بڑی محبت ہے. میں کئی بار گیا ہوں حضرت قاسم بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، حضور کے چچا جان، جو آخری حضور کے لحد مبارک سے حضور کو سلا کے جو نکلے تھے، وہ سمرقند میں ہیں. ابھی پھر ان کے پاس انشاءاللہ جا رہا. وہاں میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے. آپ ہی تو تھے جو میرے حضور کو روزہ میں سلا کے لٹا کے، آپ تھے. میں ان سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں اور پھر اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو ہی پہنچائے گا، میں تو اپنے کشف کا دعویٰ نہیں کرتا. ہاں، حضور کی محبت کے ساتھ آل کی محبت، اصحاب کی محبت جڑی ہوئی. یہ محبت ان محبتوں کے ساتھ جڑی، محبتوں کے ساتھ جڑی. اب یہ درود پاک ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا. یہ درود پاک، لیکن پہلے وہی بات ہے کہ کیا فرمایا. علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے، علی کی روایت، اس درود پاک سے ایک خاص درود عطا فرمایا، ایک خاص درود. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرچہ صرف یا انگلی کے اس پورے کے برابر نکال کر میزان میں رکھ دیں گے. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ جو ان قریب جہنم کا فیصلہ، پکڑو گھسیٹو پھینکو، یہ جہنمی ہے، نیکیوں کا ختم ہو گیا، وہ جنتی ہو جائے گا، پلڑا جھک جائے گا. وہ مومن کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں، آپ کی صورت و سیرت کیسی اچھی ہے. آپ فرمائیں گا میں تیرا نبی ہوں اور یہ درود وہ ہے جو تو پڑھا کرتا تھا. آج تیری حاجت کے وقت میں نے اس کو ادا کر دی. آج سے تیری حاجت میں نے تجھے عطا کر دی. پڑھیں درود پاک، جذبوں سے پہلے پڑھیں بلغ العلا، اور جو صلو علیہ وآلہ اس کو 3 بار پڑھیں، 3 بار بلغ العلا پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں. پڑھیں جذبوں سے. کشف جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پڑھیں درود پاک، جذبے سے پڑھیں. آمین. حضرت سعد بن عبادہ کی محفل تھی، ابو مسعود بدری نے اس کو نقل کیا ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
حضرت بشیر نے عرض کیا یا رسول اللہ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمائے کس طرح آپ پر درود پڑھا جائے، کس طرح آپ پر درود پڑھا جائے؟ حضور نے سکوت فرمایا، اتنا دیر خاموش ہوئے کہ ہم نے تمنا کی کہ یہ شخص سوال ہی نہ کرتا، یہ شخص سوال ہی نہ کرتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا یوں کہو، حضور نے درود سکھایا اور ارشاد فرمایا، یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت، اور فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب وہ درود جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا، وہ درود پاک آپ توجہ سے سنیں۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے جس کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ آج اس درود کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں۔ اب میرے ساتھ یہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نکالیں وہ اسماء حسنہ کا کاغذ آپ کے پاس ہے، اس کو رکھیں سامنے، اور اس میں جتنے بھی میرے حبیب کملی والے کے مبارک نام ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان کے نور کو لیتے ہوئے، اور تصور یہ ہو کہ ان اسماء مبارک کے ہر نام پہ میں درود بھیج رہا ہوں، ہر نام پہ، اور پھر اس کی برکات۔ یہ عمل آج بھی ہوگا، اسماء الحسنہ، اسماء النبی کا یہ عمل کل بھی ہوگا۔ اس کو سامنے رکھیں گے اور سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں گے، اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے۔ حضور کے 99 نام ہیں، اور ان ناموں کا نور لیں گے، اس کی قبولیت لیں گے، اس کی برکت لیں گے، اس کی سعادت لیں گے، اس کی عطائیں لیں گے، اور یہ درود پڑھیں گے۔ پڑھیں میرے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل البیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ان اسماء النبی کو دیکھتے ہوئے اپنی 99 حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ 99 حاجتیں، وہ دنیا کی، وہ بخت کی، وہ رزق کی، وہ آخرت کی، وہ روح کی، وہ روحانیت کی، وہ عطا کی، وہ شفا کی، وہ کرم کی، وہ جود کی، وہ سخا کی، اس کی شان شفقت، اس کی شان مہربانی، قرضوں سے نجات، بیماریوں سے نجات، دکھوں سے نجات، تکلیفوں سے نجات، جادو جنات سے نجات، مشکلات پریشانیوں سے نجات، اور دنیا کی ناکامیوں سے آنے والی کوئی بلا، کوئی وبا، کوئی مرض، کوئی آنے والی حیرت انگیز دنیا، مہنگائیاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، کوئی آنے والے آفت، کوئی زلزلے، کوئی بیماریاں، کوئی طوفان، کوئی بجلیاں، کوئی بادلوں کا پھٹنا، کوئی سیلابوں کا آنا، کون سی آفتیں، کون سی بیماریاں، کون سی تکلیفیں جو میرے علم میں نہیں اللہ کی تقدیر میں ہیں، میرے علم میں نہیں اللہ کی تقدیر میں ہیں، میرے علم میں نہیں اللہ کی تقدیر میں ہیں، ان سب کا تصور کریں اور ان مبارک ناموں کو دیکھیں، اور دیکھتے ہوئے پڑھیں میرے ساتھ درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آپ اس درود کو کثرت سے پڑھیں اور اس کو دیکھیں، اپنی حاجتوں کا، اپنی مصیبتوں کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنی پریشانیوں کا تصور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اور جن کے پاس نہیں ہے اسماء نبی کے مبارک نام، وہ تصور کرتے ہوئے تصور میں ڈوب جائیں، اور اس تصور میں ڈوبیں گے کہ میری جھولی میں تعویذ ریشمی رومال بچھا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کی جھولی میں تعویذ ریشمی رومال بچھا ہوا ہے جو 100 ارب درود پاک کے چلے میں آپ کو ملنے والا ہے۔ اس تعویذ ریشمی رومال بچھا ہوا ہے،
اور اس کے اوپر اسماء النبی رکھ کے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد پڑھیں۔